बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूँ आपका जुनैद सलीम और आप देख रहे हैं इंसाफ डिजिटल। नाज़रीन, आज के व्लॉग में हम बात करेंगे पस पर्दा मुज़ाकरात की। इसमें कितनी हकीकत है, कितना अफसाना। जंग का ऑपरेशन नवाज़ शरीफ ने डिज़ाइन किया या किसी और ने। चचा भतीजी सरकार बिलाखिर खुलकर आमने सामने आ गए। JF थंडर तैयारे और आधे मिज़ाइल मैंने बनाए। नवाज़ शरीफ के इस दावे में कितनी सदाकत है। अलकादर ट्रस्ट केस में सज़ा मुअत्तली और इमरान खान की ज़मानतों के केस का क्या बना। सीनियरिटी केस में 5 जजेस ने जवाब दाखिल करवा दिया है और एक मकरूह किरदार कौमी धारे में वापसी चाहता है और वापसी के लिए बहुत बेकरार है। इस पर भी बात होगी, मगर पहले ज़िक्र हो जाए पस पर्दा मुज़ाकरात का। मरियम नवाज़ की नाज़रीन लफ्ज़ी गोलाबारी और नून लीगी टाउट्स के भारत की बजाय PTI पर हमलों से एक चीज़ तो बिल्कुल वाज़ेह थी गुज़िश्ता 2-3 दिन से कि पस पर्दा कोई ना कोई ऐसा काम ज़रूर हो रहा है, और जिसका ज़िक्र मैंने खुल के पिछले व्लॉग में भी किया था कि जो काम फॉर्म 47 वाली क़यादत या हुकूमत के लिए इंतहाई तकलीफ़ दे। गुज़िश्ता रोज़ अली मीन गंडापुर ने बताया था कि इमरान खान ने मुज़ाकरात पर रज़ामंदी ज़ाहिर कर दी है, और अब सरकार दरबार तक रसाई रखने वाले एक मारूफ सहाफ़ी ने भी बता दिया है कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर कर दी है। उनका कहना यह है कि पीर के रोज़ बैरिस्टर गौहर किसी शेड्यूल के बग़ैर अडयाला जेल पहुँचे, जहाँ उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से मुज़ाकरात का पैगाम पहुँचाया, जिस पर इमरान खान ने कहा कि मुज़ाकरात बामानी होने चाहिए। और बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की कि उन्होंने शहबाज शरीफ का पैगाम इमरान खान को पहुँचा दिया। अलबत्ता उन्होंने मज़ीद कुछ बताने से बावजूद इनकार किया। अब ज़रा ये कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं नाज़रीन के बामकसद डायलॉग के लिए इस्टेब्लिशमेंट की इन मुज़ाकरात को हमायत भी हासिल होनी चाहिए। अब इस ख़बर के तनाज़ुर में देखें तो पता ये चलता है कि भारत के साथ जंगबंदी के बाद यकजहती के माहौल में अचानक 9 मई का स्यापा क्यों शुरू कर दिया गया है। मैंने गुज़िश्ता से व्यवस्था अपने व्लॉग में भी अर्ज़ किया था बहुत खुल के, क्योंकि ये पैगाम कहीं पहुंचाने की कोशिश हो रही है कि हम 9 मई वाले नहीं 10 मई वाले हैं। अब ख़दशा है कि जैसे जैसे पस पर्दा मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे 9 मई का स्यापा जो है ये भी मज़ीद ऊंचे सुरों में गाया जाएगा, चीखें आसमान तक बुलंद होंगी। बस आप देखते जाइए नाज़रीन। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि इमरान खान ने ना तो कोई डील की है और ना उसने करनी है। डील ही करनी होती तो इमरान खान को इतना जुल्म बर्दाश्त करने की आखिर नाज़रीन क्या ज़रूरत थी। यही बात बैरिस्टर गौहर ने भी खुल के की है। अच्छा नाज़रीन, नवाज़ शरीफ की तरफ से पूरा जंगी ऑपरेशन डिज़ाइन करने के बाद अब बड़े मियाँ साहब का नया कारनामा कौम के सामने लाया जा रहा है। पहले तो जितनी अपनी मिट्टी प्लीद करवानी थी सोशल मीडिया पे वो मियाँ साहब करवा चुके हैं कि जी पूरा जंगी ऑपरेशन मैंने, ऐसे ऐसी मीम्स बनी हैं कि सुनाए जाने के क्या पढ़े जाने के भी काबिल नहीं है। अब मरियम नवाज़ शरीफ का कहना है कि जिस राफेल तैयारे को पाकिस्तान के JF थंडर ने मार गिराया है वो JF थंडर तैयारा नवाज़ शरीफ साहब ने बनाया था, क्योंकि सारे पेच पूछ जितने कसे थे, टायर ब्रेकें शरेकें सारी वो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब ने फिट की थी। नाज़रीन, पहली बात तो ये है कि राफेल को JF थंडर ने नहीं J-10C चीनी तैयारे के ज़रिए गिराया गया, और ये J-10C जो है ये तैयारे इमरान खान की अनथक कोशिशों से चीनी हुकूमत ने पाकिस्तान को दिए थे। ये हकीकत कोई खुफिया नहीं है, कोई छुपी हुई नहीं है, कोई सोशल मीडिया का स्टंट नहीं है, कोई ख़बर नहीं, ओपन सीक्रेट है नाज़रीन। आप कहीं जगह किसी जगह जाके इसकी तस्दीक कर सकते हैं। ऐसी बातें छुपी तो नहीं कि किस दौर में आए, कब आए, कैसे आए, ये सब सामने मौजूद है। आप इंटरनेट पे जाके देख लें, उनकी तकरीर इमरान खान की मौजूद है। मार्च 2023 में ये तैयारे पाक फ़िज़ाइया की फ्लीट में शामिल हो और इस मौके पे इमरान खान तकरीब में मौजूद थे और उन्होंने तकरीर की थी बड़ी ज़बरदस्त। अब बात कर लेते हैं JF थंडर तैयारों की। नाज़रीन, मैं हैरान हूँ कि ख़ुद भी नवाज़ शरीफ पे ये दावा करते रहे हैं कि JF थंडर तैयारे उन्होंने तैयार कराए हैं। अच्छा, इससे पहले ज़रा आप ये नाज़रीन वीडियो क्लिप सुन लें, इसके बाद फिर बात करते हैं। ये ज़रा सुनिए। हमने JS-17 हमने माशाल्लाह बनाया चाइना के साथ मिलकर, और ये जो जितने भी आपके जो इस वक्त ये जो मिसाइल्स हैं, आधे मिसाइल्स तो माशाल्लाह मैंने अपने आला के फजल करम से तैयार करवाए, और ये जो टॉम हॉक है जो है वो भी माशाल्लाह नवाज शरीफ ने बनवाया था, और वो भी बलूचिस्तान से हम लेके आए थे।
جب کلنٹن نے افغانستان پہ راکٹ چلائے تھے, میزائل گرائے تھے, ایک ثابت مل گیا, اس کو ہم نے اپنا آگے لے کے آئے, اس کو اس کی بیک انجینئرنگ ہوئی, اس کو ہم نے بنا دیا. یار کچھ چھوٹی موٹی خدمات نہیں ہیں ہماری بھائی, اور ہمیں فخر ہے کہ ہم نے یہ خدمت کی ہے اور آئندہ بھی کرتے رہیں گے. جی کروز میں ٹام ہاک کہہ رہا ہوں, کروز میزائل کی بات کر رہا ہوں. اور وہ ہمارا بلوچستان میں افغانستان میں تھا, گر بلوچستان میں گیا, ہم نے جا کے پکڑ لیا اس کو. کوئی خدا نہ خواستہ میں کوئی ایسا نہیں ہوں کہ میں کوئی بغیر سوچے سمجھے بات کر رہا ہوں, پوری ہوش ایسے میں باتیں. ناظرین سنا ہے آپ نے, خود نواز شریف صاحب اپنا مذاق اڑوا رہے ہیں. مطلب خود نواز شریف صاحب کیسی بے پر کی اڑا رہے ہیں. 3 بار کا وزیر اعظم یہ گفتگو فرما رہا ہے, ذرا آپ ملاحظہ فرمائیں. حضور والا میاں نواز شریف تو کاغذ کا جہاز بنانے کی اہلیت نہیں رکھتے, وہ جے ایف تھنڈر کیا بنائے. اگر نواز شریف کی مراد یہ ہے کہ جے ایف تھنڈر طیارے ان کی کوششوں سے پاک فضائیہ کا حصہ بنے تو یہ بات بھی سرے سے غلط ہے. میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ناظرین, آپ کو ریکارڈ درست رکھنے کے لیے دوبارہ بتا دیتا ہوں کہ جے ایف تھنڈر 17 جو منصوبہ تھا یہ 1995 میں شروع ہوا تھا جب بے نظیر وزیر اعظم تھی. پہلا پروٹوٹائپ جو تھا وہ 2023 میں مشرف دور میں اڑان بھرنے لگا تھا, اور مقامی پیداوار 2009 میں کامرا میں شروع ہوئی تھی جب یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے. تو نواز شریف جدہ کے سرور پیلس میں بیٹھ کر جے ایف تھنڈر طیارے بناتے رہے, یا آج سے 50 60 70 سال پہلے انہوں نے اتفاق فاؤنڈری میں یہ جے ایف تھنڈر بنا کے زمین کے نیچے دبائے ہوئے تھے اور پھر وہ 2009 میں نکال کے لے آئے تھے. خدا کے لیے میاں صاحب سوشل میڈیا کے دور میں ایسی بونگیاں نہ مارا کریں جو آپ کے لیے بعد میں خجالت کا باعث بنے, بلکہ آپ کی جہالت کا ثبوت بن جائے. خدا کے لیے سوچا کریں, اپنے 2-4 مشیروں سے مشورہ کر لیا کریں. اچھا اینیوے, اب ناظرین بھارت کے ساتھ جنگ کے حوالے سے چچا بھتیجی کی جو سرکار ہے اس میں ایک نئی سرد جنگ شروع ہو چکی ہے. مریم نواز کی حکومت بتا رہی ہے, بلکہ چیخ کر بتا رہی ہے کہ بھارت کے خلاف سارا آپریشن میاں نواز شریف صاحب نے خود ڈیزائن کیا تھا. مگر وزیر اعظم شہباز شریف صاحب قوم کو بتا رہے ہیں کہ جنرل سید عاصم منیر نے انتہائی دلیری اور دانشمندی سے پوری جنگ کی پلاننگ کی تھی اور وہ اس کے ذاتی طور پر گواہ ہیں. اب چچا بھتیجی گھر میں یہ معاملہ حل کر کے قوم کو بتا دیں تو قوم پر احسان ہوگا کہ جنگ کی پلاننگ اصل میں کہاں ہوئی تھی. اب میڈم وزیر اعلیٰ کو چاہیے کہ وہ عوام کو یقین دلانے کے لیے اس جنگی آپریشن کے کچھ حصے عوام کے لیے کھول دیں, جسے نواز شریف صاحب نے جاتی عمرہ میں بیٹھ کر ترتیب دیا تھا. کوئی 1-2 ویڈیو کلپ, مطلب ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یہ ویڈیو سامنے آنے کے بعد یوکرین بھی میاں نواز شریف صاحب سے درخواست کرے کہ وہ ان کے لیے بھی روس کے خلاف جنگی آپریشن کا منصوبہ بنا دیں. اس وقت جتنے بھی وار زونز ہیں دنیا میں سارے میاں نواز شریف صاحب کے پاس آ جائیں, اور میاں نواز شریف صاحب کو اچھی بھلی انکم ہونی شروع ہو جائے کہ وہ جنگی پلان بنانے کے ایکسپرٹ ہیں, مطلب, اور اپنا نام بھی جنرل میاں محمد نواز شریف صاحب رکھ لیں. خدا کا واسطہ ہے تھوڑا جہا تو سوچ لیا کرو یار. مطلب مذاق بن رہا ہے, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مذاق اڑ رہا ہے. یہ نئی نسل جو ہے بڑی تیز ہے, یہ جھوٹ کو چند سیکنڈ میں پکڑ لیتی ہے. اب یہ جو میں نے آپ کو یہ دکھائی ہے ویڈیو دکھائی ہے, اس کے بارے میں حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ڈاکٹرڈ ہے یا نہیں. اگر ڈاکٹرڈ ہے تو میری پلیز میری کریکشن کر دیجیے گا, اور یوتھ یہ کر دے گا. اگر یہ غلط ہے تو ہماری نوجوان نسل مجھے بتا دے گی کہ سر آپ نے غلط, میں معافی مانگ لوں گا. اگر میں نے غلط ہے تو غلط نہیں دکھائی جانی چاہیے. اگر وہ کوئی ڈاکٹرڈ ہے یا اس میں کوئی کی ہوئی ہے تبدیلی کی ہوئی ہے تو پتہ چل جائے گا. اچھا ناظرین, میاں نواز شریف کی ذہنی صلاحیتیں دیکھتے ہوئے اندازہ یہی ہے کہ ان کے جنگی پلان کا اہم ترین نقطہ یہی ہوگا کہ جے ایف تھنڈر طیارے کے پچھلے ٹائروں میں ہوا 32 اور اگلے ٹائر میں 30 رکھنی ہے. اس سے زیادہ میاں نواز شریف صاحب نے کیا جنگی طیارے بنانے تھے یا جنگی حکمت عملی بنانی تھی. اگر میاں نواز شریف اس سے بڑھ کر کوئی جنگی منصوبہ بنایا تو وہ عوام کے سامنے لانے سے پہلے ان کے بھائی شہباز شریف کو ضرور دکھا دیا جائے, تاکہ وہ بڑے بھائی کا کریڈٹ کسی اور کو تو نہ دیں نا. اچھا ناظرین, عمران خان کے آج کل جو بیٹوں کا انٹرویو پوری دنیا میں وائرل ہے اور بہت بری طرح وائرل ہے. مطلب ان کے جو رچرڈ گرنیل نے بھی اس انٹرویو کو ایکس پہ ری پوسٹ کیا ہے.
اب جس کے بعد پوری دنیا میں یہ انٹرویو سرچ کیا جا رہا ہے، یہ قاسم خان اور سلیمان خان کیا کرتے ہیں، ان کی ایجوکیشن کیا ہے. قاسم خان کی والدہ کا تعلق برطانیہ کے، ناظرین اوبویسلی سب جانتے ہیں کہ ارب پتی گھرانے سے ہے، اس لیے وہ چاہتے تو ہاتھ پر ہاتھ دھرے دنیا کی ہر آسائش حاصل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی یونیورسٹی کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد ایک ٹیکنالوجی فرم میں جاب کی، اور اب ایک آئی ٹی کمپنی وہ ایک لانچ کر چکا ہے جو کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے انفلوئنسر مارکیٹنگ کی سروسز فراہم کرتی ہے. عمران کے دونوں بیٹے جو ہیں وہ سفر کے دوران ٹیوب یا ٹیکسی کا استعمال کرتے ہیں، مطلب عاجزی کی ایک وہ تصویر ہے. اب آتے ہیں دوسری طرف، نواز شریف کے بیٹوں نے کتنی تعلیم حاصل کی، کس شعبے میں حاصل کی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. بڑے بیٹے حسین نواز صاحب نے 2 شادیاں کی ہوئی ہیں، یہ کثیر العیال ہے، لندن میں مقیم ہے. چھوٹے بیٹے حسن نواز نے باپ کی دولت کے بلبوتے پر لندن میں پراپرٹی کا کام شروع کیا تھا، جس کے بارے میں کل ہی خبر آئی ہے کہ ٹیکس نہ ادا کرنے پر لاکھوں پاؤنڈز کے جرمانے کے بعد حسن نواز کے برطانیہ میں تمام کاروبار بند کر دیے گئے ہیں. حسن نواز صاحب 7 کمپنیوں کے ڈائریکٹر تھے، 7 کی 7 جو ہیں وہ تحلیل کر دی گئی ہیں، اور برطانیہ نے حسن نواز شریف کو ٹیکس ڈیفالٹر قرار دے کر 52 لاکھ پاؤنڈ کا جرمانہ بھی کیا ہے. مطلب ایک فرزند، دوسرا بھی ایک اور ہمارا بھی معروف فرزند زرداری صاحب بلاول بھٹو بھی ہیں جو اپنی والدہ کی مشکوک وصیت پر پارٹی کے چیئرمین بنے ہوئے ہیں، کبھی 1 گھنٹے کے لیے کوئی کام نہیں کیا، اور اب ملک کے وزیر اعظم بننے کے امیدوار ہیں. اللہ نے کیسے کیسے ہیرے پاکستان کو عطا کیے ہیں. اچھا ناظرین، اب بات کرتے ہیں ذرا عدالتوں کی. القادر ٹرسٹ کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی کی سزائیں معطل کرنے کی درخواست کی اسلام آباد میں آج سماعت ہوئی ہے. عدالت آج پی ٹی آئی کے وکلاء اور رہنماؤں سے کھچا کھچ بھری ہوئی تھی. ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے نیب کو نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی مزید سماعت جو ہے وہ اگلے ہفتے تک ملتوی کر دی ہے. پی ٹی آئی کے وکیل لطیف کھوسا نے استدعا کی تھی کہ اگلی تاریخ جو ہے وہ 21 مئی کو رکھی جائے، مگر عدالت نے کوئی تاریخ دیے بغیر کیس اگلے ہفتے تک ملتوی کر دیا. اب پتہ نہیں اس میں کیا حکمت ہے یا کیا چالاکی ہے، کیا پتہ نہیں کیا ہے. جو کام صرف 1 آدھ گھنٹے میں ہو سکتا تھا وہ تکنیکی گھمن گھیریوں میں الجھا دیا گیا ہے. اچھا ناظرین، عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان صاحبہ کا کہنا یہ تھا کہ نون لیگ سے مذاکرات یا کسی بھی قسم کے سمجھوتے کی عمران خان نے سختی سے تردید کی ہے. اب ایسی خبریں کہاں سے نکل رہی ہیں، کیوں نکل رہی ہیں، سمجھ سے باہر ہے. عمران خان نون لیگ سے مذاکرات کس لیے کریں گے؟ وہ تو پنجاب میں قید ہیں اور پنجاب میں ظلم ہو رہا ہے. علیمہ خان صاحبہ نے انکشاف کیا کہ عمران خان کو پیرول پر رہائی کے لیے علی امین گنڈا پور کی جانب سے دائر کردہ درخواست کا انہیں کوئی علم نہیں. اچھا ناظرین، اب آ جاتے ہیں پی پی 52 سمبڑیال میں ضمنی الیکشن سے پہلے ضلعی انتظامیہ نے جانبداری کی ایک انتہا کر دی. ناظرین، یہ الیکشن اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے کہ یہ جو ایک پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے کہ جنگ کے بعد جو ہے وہ پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف نیچے آ گیا ہے. تو ناظرین، یہ ایک الیکشن جو ہے اگر نون لیگ کو یا سرکار کو یا کسی اور کو بھی یہ گمان ہے کہ عمران خان کی مقبولیت نیچے آ گئی ہے تو سمبڑیال کا یہ ضمنی الیکشن جو ہے ایمانداری سے ہو لینے دیں. ایک بار انٹرنیشنل میڈیا کیا، لوکل میڈیا کیا، ساروں کو ایمانداری کی انتہا ہوتا ہوا دکھا دیں کہ یہ دیکھ لیں جی، یہ بیلٹ باکس ہے، یہ ہم نے اناؤنس کیا ہے، یہ سب کو کیمپین کی اجازت ہے، سارے کر رہے ہیں. پوری کاروائی ہر ایک کو نشر کرنے کی کھلے دل سے آزادی دے دیں اور پھر اس الیکشن کا رزلٹ دیکھ لیں. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. یہ لوگ جو امید لگائے بیٹھے ہیں کہ عمران خان کا گراف نیچے آ گیا ہے، اگر 1 پوائنٹ بھی عمران خان کا گراف جو ہے مقبولیت کا گراف نیچے ہے، میرا نام ہٹا دینا. لیکن ایک بار یہ الیکشن جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ، جیسے کبھی کبھی ہوتا ہے ہمارے ہاں کسی ایک الیکشن میں کہ جی دیکھ لیں بیلٹ باکس خالی ہیں، اس سے پہلے دکھایا جاتا ہے کہ جی سب کو آزادی ہے، کسی کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جا رہی. اس الیکشن کو ایک دفعہ سرکار جو ہے وہ ایمانداری سے کروا کے کھلے عام سب کو ایکسیس دے،
پولنگ اسٹیشنز کے اندر جانے کی اجازت دے جتنی اجازت ہوتی ہے, تو پتہ چل جائے گا کہ یہ پی ٹی اے کا گراف نیچے آیا ہے یا نہیں. ابھی تو عالم یہ ہے کہ سیالکوٹ ضلعی انتظامیہ کے اہلکاروں نے پورے حلقے میں لگائے گئے پی ٹی اے کے امیدوار جو ہے فاخر نشاط گھمن کے بینرز اور پوسٹرز وہ بے رحمی کے ساتھ اتار کے پھینک دیے جیسے وہ کسی پتہ نہیں انڈین آرمی کے بینر تھے. اور دوسری طرف نون لیگی امیدوار نے اشتہاروں میں آرمی چیف کی تصویر لگائی ہوئی ہے. پتہ نہیں یہ الیکشن ضابطے کی خلاف ورزی ہے یا نہیں ہے. بہرحال نون لیگ کے لیے تو نہیں ہے, لیکن کسی اور کے لیے ہے, میں نہیں کچھ کہہ سکتا. اچھا, یہ نشست ناظرین 8 فروری کے الیکشن میں فارم 47 کے ذریعے نون لیگ کو دی گئی تھی, اور اب ایک بار پھر پری پول ریگنگ شروع کر دی گئی ہے, اور اس کے باوجود جو کسر رہ جائے گی اسے میرا خیال الیکشن کی رات جو ہے فارم 47 کے ذریعے پورا کر لیا جائے گا. البتہ اب کی اطلاعات میں, اب تک کی جو اطلاعات ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان اطلاعات کے مطابق پی ٹی آئی کا الیکشن میں پلڑا بھاری ہے اور نون لیگ کا الیکشن کمیشن میں. اچھا ناظرین, سپریم کورٹ کے آئینی بینچ میں ججز سینیورٹی کیس کی سماعت ہوئی ہے. لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار ایسوسی ایشن کے وکیل حامد خان صاحب نے دلائل دیتے ہوئے کہا ہے کہ تاریخ میں پہلی بار 6 ججز نے عدلیہ میں ایجنسیوں کی مداخلت کو عیاں کیا ہے, کھول کے رکھ دیا ہے, چیلنج کیا ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا, اور عدلیہ کو بطور ادارہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز کے خط پر ایکشن لینا چاہیے تھا. اب کیس کی سماعت 19 مئی تک ملتوی کر دی گئی ہے. پہلے اس کیس میں ناظرین آپ نے دیکھا ہوگا کہ جلد بازی کا مظاہرہ کیا جا رہا تھا, مگر اب خیال ہے کہ اس کیس کے فیصلے سے پہلے مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آ جائے گا, جس میں نشستیں جو ہیں وہ نون لیگ اور پی ٹی آئی میں بانٹنے کا فیصلہ آیا تھا. تو ججز کیس کا کوئی بھی فیصلہ آئے اس سے فرق نہیں پڑے گا, کیونکہ مخصوص نشستوں کی بندر بانٹ سے ہی 27ویں ترمیم کی راہ ہموار ہو جائے گی, جس میں آئین کی جو رہی صحیح ساکھ ہے وہ ختم کر دی جائے گی, اور ساتھ ہی ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر جو ہے وہ 65 سے 70 سال کر کے انہیں بھی اس قومی خدمت کا بھرپور معاوضہ دے دیا جائے گا. اچھا ناظرین, اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 آزاد ججز نے سینیورٹی کیس میں اپنا جواب جو ہے وہ بھی سپریم کورٹ میں جمع کرا دیا, جس میں غلامی اور مجبوری کے جھوٹے سہارے لیے زنجیروں میں جکڑے بہت سارے ججوں کے ضمیر جھنجھوڑنے کی بھی کوشش کی گئی. ججز نے اپنے جواب میں لکھا ہے کہ تاریخ اور اس ملک کی عوام یاد رکھیں گے کہ جب کڑا وقت آیا تو ہم آئینی نظام کے دفاع, قانون کی حکمرانی اور عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑے تھے. ہم آگاہ ہیں کہ بطور جج ہمیں اس ملک کے عوام, تاریخ اور بالآخر اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دینا ہے. معزز ججز نے لکھا ہے کہ سپریم کورٹ میں دائر کردہ درخواست ہمارے ناموں کے ساتھ ہے, لیکن یہ درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ کے لیے انصاف مانگ رہی ہے, اور ان شہریوں کے لیے جن کے مفاد کے لیے یہ ہائی کورٹ موجود ہے. ہمارا متفقہ یقین ہے کہ کوئی جج اگر اپنی یا اپنے ادارے کی آزادی پر سمجھوتا کر لے تو وہ نہ انصاف کی فراہمی کا عدالتی اختیار استعمال کر سکتا ہے, اور نہ ہی عدلیہ کی حرمت کو قائم رکھ سکتا ہے. اور جب عدلیہ کی اخلاقی طاقت ختم ہو جائے تو اس کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں رہتی. ججز نے مزید لکھا ہے کہ ہم اس مقدمے کے فیصلے سے اپنی ترقی یا کوئی ذاتی فائدہ نہیں چاہتے. اگر یہ صرف ہماری سینیورٹی کا مسئلہ ہوتا تو شاید برداشت بھی کیا جا سکتا تھا, لیکن جو کچھ ہوا وہ قابل نفرت ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر قبضے اور اس کی آزادی کو ختم کرنے کے مترادف ہے, اور یہ ناقابل قبول ہے. یہ ناظرین دل دہلا دینے والی اور عہدوں کے لالچ میں مبتلا کچھ لوگوں کو جھنجھوڑنے والی تحریر ہے. پتہ نہیں ججز کا یہ جواب اپنے سینئر ساتھی ججز کو متاثر کر پاتا ہے یا سینوں میں بھی دل پتھر ہو چکے ہیں. اچھا ناظرین, لاہور کی انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کا پولی گرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کرانے کی اجازت دے دی ہے, حیرت انگیز طور پہ. ان ٹیسٹوں کا مقصد جو ہے وہ ملزموں کی چوری پکڑنا ہوتا ہے, یعنی 9 مئی کے ناقابل تردید شواہد تو کسی عدالت میں پیش نہیں کیے جا سکے. اب پنجاب حکومت کے پاس 9 مئی کی سازش کا واحد ثبوت وہی 2 کانسٹیبل, شورائے آفاق 2 کانسٹیبل جو اچانک گھومتے گھماتے زمان پارک میں گئے تھے, اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جی عمران خان ایک خفیہ اجلاس کی صدارت کر رہے ہیں, اور وہ بھی اندر میز کے نیچے گھس گئے اور کرسیوں کے پیچھے چھپ گئے دونوں, اور انہوں نے پھر ڈائری نکالی اور نوٹ کرنا شروع کر دیا ساری کارروائی, اور پھر کافی مہینے تک وہ کسی کو دینا ہی بھول گئے وہ ڈائری. پھر جب کیس چلا تو ان کو اچانک یاد آیا کہ وہ ہم نے تو وہاں تک رسائی حاصل
کر لی تھی, تو وہ پھر وہ مطلب ایک اللہ معاف کرے کیا لفظ استعمال کیا. اس مضحکہ خیز کہانی کے ناظرین پٹ جانے کے بعد اب عمران خان کے مشینوں پر ٹیسٹ ہوں گے. اس بارے میں معروف قانون دان میاں علی اشفاق صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وقوع کی تاریخ کے 2 سال بعد کسی بھی ملزم کے پولیگرافک ٹیسٹ کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی. اس کا چالان میں پیش کردہ جو مواد ہے اس کی تصدیق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. دوسری طرف آج لاہور ہائی کورٹ میں عمران خان کی 9 مئی کے 8 مقدمات میں ضمانت کے کیس کی سماعت تھی. آج کی سماعت میں ناظرین سرکاری پروسیکیوٹر نے عدالت کو بتایا کہ جی عمران خان کے پولیگرافک ٹیسٹ کا حکم عدالت نے دے دیا ہے, اس لیے اس ٹیسٹ اور اس کے نتائج آنے تک انہیں مزید مہلت دی جائے. یعنی سرکاری وکیل نے آج عدالت میں تسلیم کر لیا کہ ان کے پاس عمران خان کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے, اس لیے انہیں نئے ثبوت لانے کی اجازت دی جائے. بہرحال عدالت نے کیس کی سماعت جو ہے وہ 27 مئی تک پھر ملتوی کر دی ہے. عمران خان کے وکیل بیرسٹر سلمان صفدر صاحب کا کہنا ہے کہ مزید تاریخ دینا بالکل غلط ہے, لیکن وہ بہرحال یقین رکھتے ہیں کہ چاہے دیر سے ہی صحیح پھر بھی عدالت سے عمران خان کو انصاف ضرور ملے گا. اچھا ناظرین, بھارت کے خلاف جنگ کے بعد ملک میں بھی جس طرح کا ماحول بنا ہے اس میں بالکل نئی چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں. ان میں سے ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی ہیں, ان کا سطح آب پر ابھرنا ہے, پتہ نہیں وہ پانی میں چھپے ہوئے تھے. انصاف کا قاتل, جمہوریت پر شب خون مارنے والا جو منصف کے روپ میں ایک قومی مجرم ثابت ہو چکا ہے عوام کی نظر میں, 6 مہینے سے چپ بیٹھا. قاضی نے اچانک روزنامہ ڈان میں ایک مضمون لکھا ہے اور جس میں ہمسایوں کے ساتھ اچھے تعلقات, قانون کی حکمرانی کی بڑی پیاری پیاری باتیں کی گئی ہیں, اور نیچے لوگوں نے بھی اپنے پیار کا اظہار کیا ہوا ہے کمنٹس میں. آپ ڈان پہ جا کے دیکھ لیجئے, کوئی ایک بھی کمنٹ ان کے حق میں ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا. لوگوں نے بھرپور طریقے سے اپنے غم و غصے کا اظہار کیا ہے, جس سے قاضی صاحب کو اور قاضی صاحب جیسے دیگر لوگوں کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ جب وہ عوام کے اعتبار کا, اعتماد کا خون کرتے ہیں تو پھر عوام کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں. اور اس میں جو انہوں نے مضمون لکھا ہے تو قانون کی حکمرانی کی جو اہمیت بتائی ہے, ساتھ ہی انہوں نے اپنی کارکردگی کے اپنے ہاتھ سے قصیدے بھی لکھ ڈالے ہیں. اب ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ قاضی صاحب نے پہلے کوشش کی تھی کہ ان کا یہ مضمون کسی انٹرنیشنل جریدے یا اخبار میں چھپ جائے, مگر ہر کسی نے قاضی کا نام سنتے ہی اس مضمون کو چھاپنے سے انکار کر دیا تھا. بالآخر ڈان نے یہ مضمون چھاپ دیا, حالانکہ ڈان خود اسی قاضی کے خلاف اداریہ لکھ چکا ہے اور کھل کے لکھ چکا ہے کہ اس شخص کے غلط فیصلوں کی سزا جو پورا ملک بھگت رہا ہے. مگر بہرحال یہ مکروہ قاضی صاحب جو ہیں دوبارہ لائم لائٹ میں آ گئے, اور ہمیں پتہ ہے کہ کیوں آئے ہیں. عہدوں کی جو بھوک ہے, ان کا یہ غلیظ کردار بہروپیہ بن کر اب کسی نئے منصب کی تلاش میں بچہ جانتا ہے. اور شاید ایسے ہی لوگوں کے بارے میں صغیر احمد صغیر نے لکھا ہے کہ وہ بونوں میں کھڑا خود کو بہت اونچا سمجھتا ہے, وہ بونوں میں کھڑا خود کو بہت اونچا سمجھتا ہے, وگرنہ اس کا جتنا قد ہے ہر بندہ سمجھتا ہے, وگرنہ اس کا جتنا قد ہے ہر بندہ سمجھتا ہے. یہی تو ہے ادھورا پن جسے سمجھا نہیں کوئی, یہی تو ہے ادھورا پن جسے سمجھا نہیں کوئی, کہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے, کہ ہر بندہ ہی اپنے آپ کو پورا سمجھتا ہے. ناظرین خوش رہیں, خوش رکھیں. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اللہ حافظ.